बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 2। मालूम नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने एक झोंपड़ी में कच्चे फर्श पर खुद को पड़ा पाया। मेरे हाथ सख्ती से एक रस्सी से बंधे हुए थे और इतराफ में डोर डंगर की आवाजों से मालूम होता था कि मुझे किसी देही इलाके में लाकर कैद किया गया है। लेकिन वो कौन था जिसने मुझ पर अंधेरे में पीछे से आकर हमला किया था? क्या मेरे कॉलेज के साथियों का कोई साथी जिनकी लाशों की जलती हुई बदबू ने जल्द ही पुलिस को चौकन्ने कर दिया गया होगा? या वो जो मुझे बांधकर यहाँ लाया था, वो जो कोई भी था, उसने इतने आदमियों के कत्ल के इल्जाम में मुझे पुलिस के हवाले क्यों न किया? लेकिन शायद इंतकाम की आग कानून की सुस्त रवि से इतनी तेजी से नहीं बुझती जितनी बेरहमी से एक बंधे हुए जिस्म की एक एक आंख निकालने और एक एक उंगली काटने और जख्मों पर एसिड छिड़कने से तस्कीन हासिल हो सकती है। तो ये यूं है। मैंने आंखें बंद किए हुए सोचा कि मैं अपने मुक्तल में लेके आ गया हूँ और जलाद को सिर्फ मेरे होश में आने के इंतजार है। और इस दौरान कोई खामोशी से झोपड़ी का दरवाजा खोलकर दबे मुंह मेरे पीछे आके खड़ा हुआ। उसका लंबा साया मेरे जिस्म से गुजरता हुआ दीवार तक पहुंच रहा था। इसका मतलब ये था कि सूरज गरूब होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और मैं पूरी रात और पूरा दिन बेहोश रहा था। लेकिन इस वक्त मुझे अपने सर में कोई तकलीफ महसूस ना हो रही थी। अलबत्ता खाद जाने कब से बंधे हुए थे कि खून की गर्दिश रुक जाने की वजह से मुझे अपनी उंगलियां और कलाइयां बेजार महसूस हो रही थी। मेरे पीछे जो कोई भी बेआवाज खड़ा मेरे बदन की जुबशू से मेरे ख्यालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उससे मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मेरी दोनों टांगें आजाद थी और ऐसे मौके पर मैं उस्ताद शंगा के बताए हुए बहुत से ऐसे दाव आजमा सकता था जो मेरे मरते हुए खरीफ को ऐसी अचानक हैरत में गर्क कर देते कि इस पर नज़ा की तकलीफ कम हो जाती थी। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो पीछे ही से पिस्टल की गोलियां मेरे सर में ना उतार दे। बालिक, अगर मुझे तेरा जीवन लेना होता तो तेरे दुश्मनों से छुपाकर इस कटिया में तुझे पनाह न देता। और ये कहता हुआ वो दो कामत साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सफेद दाढ़ी पूरे सीने पर फैली हुई थी। उसके सर पर बर्फ जैसे सफेद बालों ने उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा छुपा रखा था। पहली नजर में वो मुझे कोई पागल आदमी मालूम हुआ, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी और इस बुढ़ापे में भी उनमें इतनी रोशनी थी कि मैं नजर भरकर उन आंखों को नहीं देख सकता था। वो गर्दन से टहनू तक एक घेरवो लिबादा ओढ़े हुए था और मोटे मोटे काले दानों की एक माला उसके सीने पर पड़ी हुई थी और बड़ा सा तिलक उसके माथे पर दहकते हुए आग के शोले की तरह चमक रहा था। मैंने सोचा कि इस इबादत गुजार साधु का, चाहे वो किसी की भी इबादत करता हो, बदमाशों के इस गिरोह से क्या ताल्लुक हो सकता है। बालिक, साधु ने जैसे मेरे ख्यालों को पढ़ते हुए कहा, मेरा उन लोगों से कोई संबंध नहीं, परंतु मैं अपनी पूजा पाठ में किसी का दखल पसंद नहीं करता, इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। फिर मुझे तेरे माथे पर देवी की छाया नजर आई और उस समय मैं तुझे इस तरह छोड़कर देवी के चरणों में जा बैठा। भगवान की लैला भगवान ही जानता है। मुझे नहीं मालूम कि देवी तुझ पर क्यों मेहरबान है, पर मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं देवता समान तुम्हारी खिदमत करूं। महाराज, आपको कहीं कोई धोखा हुआ है और मेरा तुम्हारे देवी देवताओं से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने साफ कोई से काम लेते हुए कहा, अगर आप मेरी कोई खिदमत करना ही चाहते हैं तो आप मेरे हाथ खोलें और मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। उन जालिमों ने मेरे दोस्त के साथ जाने क्या सलूक किया होगा। हाथ? हाँ, तेरे हाथ इसी से बंधे हुए थे, साधु ने सोच के अंदाज में कहा। फिर अचानक मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, मगर अब तो तेरे हाथ नहीं बंधे। और उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से मेरे हाथों की रस्सी खोल दी है। साधु ने मेरे चेहरे के तासुरात से शायद मेरे ख्याल को बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं 50 बरस से इस जंगल में देवी के कदमों में बैठा हूँ। वो अपने गुलामों को जब उसकी इच्छा होती है तब अपने सुनहरे शरीर की एक झलक दिखा देती है और यही एक झलक ज्ञानी ध्यानी बनाने के लिए बड़ी काफी होती है। मैंने देवी को देखा तो नहीं, लेकिन अभी कुछ ऐसा लगा जैसे उसने खुद आकर तेरे हाथ खोल दिए हों। तू बड़ा नसीबू वाला है बालिक। ये कहते हुए वो दोनों हाथ जोड़े मेरे कदमों पे झुका
اور نہ جانے کی زبان میں کچھ اشلوک پڑھتے ہوئے دیوانہ وار میرے پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے پیر سمیٹے اور غیر شعوری طور پر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب تک جو میں خود کو تھکا ماندہ اور اندرونی چوٹوں کی دکھن سے بے حال محسوس کر رہا تھا، وہ ساری کیفیت ختم ہو چکی ہے اور پورے جسم میں بھرپور جوانی، مسرت اور ایک عجیب قسم کی نشے کی لہریں بجلی کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ دیوی کی طرح سے کہ ابھی آپ اس کٹیا میں قیام کریں۔ سادھو کا لہجہ بالکل مسلمانوں جیسا ہو گیا۔ دیوی نے آپ کے قیام و طعام کا یہی انتظام کر دیا ہے، میری طرف سے اپنی دیوی کا بڑا بڑا شکریہ ادا کرنا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میرے پاس یہاں ٹہلنے کے لیے بالکل وقت نہیں۔ البتہ میں جانے سے پہلے تم سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم مجھے یہاں کن حالات میں لے کر آئے۔ سادھو نے ایک دروازے کی طرف اس طرح دیکھا جس طرح وہ کسی سے اجازت کا طلبگار ہو۔ پھر اس نے بہت بادب ہو کر جواب دیا، آپ تشریف تو رکھیے مہاراج۔ اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ ویران حالی کٹیا ایک عظیم الشان ڈرائنگ روم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک ایسا ڈرائنگ روم جو شاید بڑے بڑے سیٹھوں کو بھی میسر نہ ہو، لیکن ساتھ ہی لاشعور کی وہ داستانیں مجھے یاد آئی جہاں مسمریزم کے ماہر لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح اپنے قبضے میں لیتے ہیں کہ معمول کو وہی نظر آتا ہے جو عامل اسے دکھانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ان خیالی چیزوں کو چھو کر دیکھنا چاہے تو جسے خواب میں کوئی ٹھوس مادہ ہاتھوں کی گرفت میں نہیں آتا، اس طرح کے فریب نظر بھی اپنی کوئی حقیقی حیثیت نہیں رکھتے۔ مہاراج، میں نے سنجیدگی سے سادھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فریب کی یہ جال اپنے پاس ہی رکھو۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک شراب سے زیادہ نہیں۔ تم تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ کون آدمی تھا جس نے پیچھے سے میرے سر پر حملہ کر کے بے ہوش کر دیا تھا، پھر وہ اس بے ہوشی کی حالت میں مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا، اور تم نے کس طرح مجھے اس کے ہاتھوں سے نجات دلائی۔ سادھو نے ایک دفعہ پھر خالی دروازے کی طرف دیکھا، جسے کسی نظر نہ آنے والے وجود سے جو اب دینے کی اجازت مانگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف نگاہ اٹھائی، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے گیروے لباس سے کہیں سے ایک نیلا شعلہ چمکا اور 2-3 سیکنڈ میں نہ لگے ہوں گے کہ وہاں سادھو مہاراج کی بجائے ایک مٹھی پر نیلی راکھ پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ راکھ قالین سے ایک بگولے کی طرح ہوا میں تیزی سے گردش کرتا ہوا وہ بگولا انتہائی بیش قیمت ایرانی قالین پر رقص کرتا ہوا قدیم طرز کے محلات کی ایک محراب سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے بچپن میں داستان امیر حمزہ پڑھی تھی۔ اس طویل داستان میں بے شمار جادو کے محیر العقول کارنامے پڑھے تھے، لیکن اس تھوڑے سے وقفے میں جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا وہ خود مجھے بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں بھول گیا کہ گھر سے میں رحیم کی تلاش میں نکلا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ رحیم کے بوڑھے باپ پر اس کی غیر حاضری میں کیا بیت رہی ہوگی، یا اگر چھپتے چھپاتے رحیم گھر پہنچ گیا ہے تو اب میری تلاش میں اس نے نہ جانے بے رحم مجرموں کے کس کس اڈے پر میری خاطر کیا کیا اذیتیں نہ اٹھائی ہوں گی۔ میرے سامنے اس وقت ایک جھونپڑی کے بجائے ایک طلسماتی محل تھا۔ قریب ہی ہیرے جواہرات سے مرصع ایک درخت نما کرسی پڑی تھی۔ فرش پر ایسے جلملاتے خوبصورت فانوس لٹکے تھے جس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ دروازوں پر سچے موتیوں کے پردے آویزاں تھے۔ میری عقل حیران تھی کہ اس جادو نگری میں کہاں پھنسا اور اب یہاں سے باہر نکلنے کی کیا سبیل ہوگی۔ میں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک محراب سے پردہ ہٹایا تو وہاں ایسی شاندار خوابگاہ پر نظر پڑی جیسے تاریخی فلموں میں بادشاہوں کی خوابگاہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اندر قدم رکھتے ہی چاروں طرف سے اتنی مدہم، ایسی دل آویز موسیقی کی نرم نرم لہریں سرگوشیاں کرتی محسوس ہوئی کہ جی چاہے ہمیں آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیے اور مر جائیے۔ جانے وہ موسیقی کا اثر تھا یا میرے وجود کی تھکاوٹ کا اصرار تھا کہ میں اس خوابگاہ کی مسحری پر جا کر گر پڑا جس کے خلقے نیلے پردوں پر ستارے اس طرح جلملا رہے تھے جیسے میں انتہائی پرسکون لمحوں میں کھلے آسمان کے نیچے تارو بری رات کے نیچے لیٹا ہوا ہوں۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک طویل لیکن ناقابل یقین رنگین خواب کی کسی راہ گزر میں ہوں، کیونکہ مسحری پر لیٹے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تھوڑے سفید ساڑیوں میں ملبوس 2 داسیاں آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ داسیاں کی غزالہ کہیں جنہیں میں شاعر نہ کہوں، لیکن ان لڑکیوں کی حشر سامان جوانیاں اور جھکی ہوئی نظریں اور تیز چاندنی میں ڈھلے ہوئے چہرے اور پھولوں اور خوشبو سے تراشے ہوئے جسم دیکھ کر دل میں کھوک سی اٹھی کہ کاش میں بھی شاعر ہوتا تو ادب کے شدائیوں کو بتا سکتا کہ حسن کے قصیدے لکھے نہیں جاتے بلکہ سرمگی جھکی جھکی نگاہیں خود حکم صادر کرتی ہیں کہ ہم پر لکھو کہ الفاظ رنگ بن کر پوری کائنات پر چھا جائیں۔ لیکن وہ دونوں داسیاں غیر شعوری طور پر میرے خاص پر چھائی رہی تھی
وہ مسحری پر اس طرح آئی جیسے آئسکی سے پھول شاخ سے ٹوٹ کر دامن پر آ گرے۔ ان کی نرم نازک انگلیاں میرے لباس پر آ کر رکی اور ان میں سے ایک نے کہا، مہاراج ہم آپ کو اشنان کرانے آئے ہیں، پھر بھوجن تیار ہے۔ اس کے بعد دیوی نے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے حارث سے پوچھا۔ ایک آواز آئی، بالغ تو اسی کٹیا میں میرے سامنے ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی سادھو گیروا کپڑے پہنے، آگ کے شولو جیسا تلک لگائے، موٹے موٹے کالے دانوں کی مالا پہنے میرے سامنے کھڑا تھا، اور میں اسی طرح کٹیا میں کچی زمین پر بیٹھا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ کیا جس تجربے سے میں ابھی گزرا وہ خواب تھا یا فریب نظر؟ سادھو نے جواب دیا، نہ وہ خواب تھا نہ کوئی فریب نظر۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بالغ کہ جنم کنڈلی آنے والے دنوں کی ایک جھلک دکھا کر بھاگ جاتی ہے۔ تو بڑا نصیب والا ہے کہ دیوی نے تجھے اپنے لیے پسند کیا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مہاراج تمہاری دیوی مجھے ایک ڈرامہ باز عورت معلوم ہوتی ہے، اس سے کہو کہ مجھ پر اس کی چھایا ہے تو اس کی یہ بڑی مہربانی ہے، لیکن مجھے آنے والے دنوں کی جھپک دیکھنے کی بجائے اس بات سے زیادہ دلچسپی ہے کہ میرے دشمنوں سے تو مجھے کس طرح بچا کر یہاں لے آئے۔ میری باتیں سن کر سادھو کی آنکھیں لال ہوتے ہوتے اتنی لال ہو گئی کہ مجھے سچ مچ ڈر لگنے لگا کہ اب ان میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں گی، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ دیوی کہتی ہے، وہ نرم لہجے میں بولا، سکندر ہمارا مہمان ہے۔ دیوی کہتی ہے کہ ابھی سکندر نے ہمارے ناٹک دیکھے کہاں ہیں۔ دیوی یہ بھی کہتی ہے کہ ناٹک بھی ہوگا، پردہ بھی اٹھے گا اور تماشائیوں کی تالیوں کی آواز سے دور دور تک دھرتی گونج اٹھے گی، پرنتو ابھی پردہ اٹھنے کا وقت نہیں آیا۔ دیوی کہتی ہے کہ سکندر سے کہو کہ دھیرج رکھے، سمے آنے پر اسے سب کچھ خود ہی معلوم ہو جائے گا، لیکن تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھے یہاں کس طرح لے کر آئے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ابھی پولیس اس قاتل کی تلاش میں ہے جس نے کئی قتل کر کے لاشوں کو جیپ میں ڈال کر جلا دیا۔ تو کیا پولیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو میں نے ہلاک کیا؟ جس چوکیدار کی وہ جیپ تھی اس نے دیر ہو جانے کی وجہ سے خود وہاں پہنچ کر وجہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس وقت تک ان کا ایک ساتھی جو دوسری طرف پہرا دے رہا تھا تمہیں دھوکے سے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جاگیردار جس جیپ میں آیا تھا اس میں تمہارے ہاتھ منہ باندھ کر تمہیں وہ سیدھا پولیس اسٹیشن لیے جا رہا تھا، لیکن جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو جیپ میں ہاتھ منہ بندھا ہوا وہ آدمی بے ہوش پڑا تھا جس نے تمہیں بے ہوش کیا تھا۔ اور یہ دیوی کی مہربانی ہے کہ اس سمے جب تم غصے میں کئی آدمی کو ہلاک کر رہے تھے، اسی سمے استاد چھنگا کے اکھاڑے میں 10-15 گواہوں کی موجودگی میں تم شام سے رات گئے تک استاد سے داؤ پیچ سیکھ رہے تھے۔ بات کرتے کرتے سادھو اچانک اس طرح چپ ہوا جیسے کسی آواز پر اس کے کان لگے ہوں، پھر ایک مشین کی طرح اس نے بولنا شروع کیا۔ دیوی کہتی ہے کہ ابھی ابھی اس آدمی نے پولیس کے سامنے اقرار کیا کہ اصل قاتل وہ خود ہے، اس نے جاگیردار کے کہنے پر ان سب کو قتل کیا۔ جاگیردار نے بھی قاتل کے لگائے ہوئے الزامات تسلیم کیے اور اب دیوی کہتی ہے کہ تم اطمینان سے شہر جا سکتے ہو، پرنتو دیوی جلدی ہی تمہیں اپنے پاس طلب کر لیں گی۔ بعد میں معلوم ہو کہ یہ مستقبل کی باتیں تھی۔ اس مختصر سے عرصے میں مجھے رنگ بدلتے حالات کا اتنا تجربہ ہو چکا تھا کہ اب کوئی اچنبھا میرے لیے اچنبھا نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ اس دنیا میں لاشعور کو قبضے میں کر کے نظر بندی کے کھیل بھی ہوتے ہیں، اور کہیں ان کھیلوں کو جادو ٹونے کا نام دے دیا جاتا ہے اور کہیں انہیں دیوی دیوتاؤں کی غیر مرئی طاقتوں کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں بیک وقت دو جگہ کیسے موجود ہو سکتا تھا۔ اگر میں وہ تھا جو راوی کے کنارے رحیم کے دشمنوں سے برسر پیکار تھا، تو میری جگہ وہ دوسرا کون تھا جو استاد چھنگا کے اکھاڑے میں اس دن استاد سے مختلف داؤ پیچ پر تبادلہ خیال کر رہا تھا؟ یا پھر یہ یوں ہو سکتا تھا کہ یہ سادھو اپنی دیوی کا روپ ڈالنے کے لیے کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہو، لیکن نہیں، یہ مبالغہ نہیں تھا۔ اس لمحے میں نے خود کو دیکھا، نہ تو وہ جنگل تھا، نہ وہ کٹیا، اور نہ کہیں سادھو نظر آ رہا تھا، بلکہ اس بار میں رحیم کے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہی بات مغرب کا وقت تھا اور رحیم مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے سوال کرنے سے پہلے خود ہی پوچھنے لگا، میں بڑی دیری سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے مغرب کی بعد آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تو عشاء کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اب وقت کچھ بھی ہو، مولوی صاحب کے جلسے میں واز سننے ضرور چلنا ہے۔ میں رحیم کو حیرت سے دیکھتا رہا، وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے شروع سے کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہی نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دن کالج سے واپسی پر ہم نے شام کو مولانا عبدالرحمان کے واز میں ساتھ چلنے کا وعدہ کیا، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک میرے اپنے خیال کے مطابق 2-3 دن گزر چکے تھے، اور اگر وہ سادھو سچ بول رہا ہوتا تو میرے بجائے کوئی دوسرا آدمی اعتراف جرم کرنے کے بعد کسی حوالات میں بند اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوگا،
اور اگر سادو نے وہ سب باتیں محض اس لیے کی تھی کہ شہر واپس آئے ہوئے مجھے پولیس سے ڈر نہ لگے، تو رحیم کی گفتگو بتا رہی تھی جیسے اس قسم کا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو۔ آج کیا دن ہے رحیم؟ میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اس سے پوچھا۔ بھائی، رحیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ دن اور کا فلسفہ ختم کرو، ہمیں باس میں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر موچی گیٹ کی طرف روانہ ہوا، جہاں دور دور تک لاؤڈ سپیکر لگے تھے اور وہ ازدحام تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر گر پڑے تھے، اور مائکرو فون پر مولوی عبد الرحمن کی آواز تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کا شیر داڑ رہا ہے۔ دوسری صبح ایک عام صبح تھی۔ نہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، اور نہ میں نے کسی کو بتایا کہ مجھ پر دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ گزر چکا ہے۔ کالج پہنچا تو کین کلاس میں موجود تھا، لیکن اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کوئی چونٹی کو قریب سے جاتے دیکھے بھی اور اس پر دھیان نہ دے۔ تو پھر یہ یوں تھا، میں نے سوچا کہ ہندو دیو ملائی تصورات نے مجھے ایک طویل خواب دکھایا۔ نہ میں نے کسی کو قتل کیا اور نہ کالج کی آبادی میں کوئی فرق پڑا۔ ایک ایک کر کے وہ سارے کردار دوپہر تک مجھے کالج میں آتے جاتے مل گئے، جنہیں میں اپنی دانس میں رحیم کا انتقام لینے کے سلسلے میں ہلاک کر چکا تھا۔ ناطقہ سرب گریبان تھا کہ اسے کیا کہے۔ حالات کو اب خود چھیڑتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مشیت ایزدی کے راستے ہزار ہوتے ہیں، لیکن کٹ پتلیاں اسی راستے گزریں گی جس راستے سے کٹ پتلی والا اسے گزارنا چاہے گا۔ پھر بھی میرے ذہن میں اندرونی خلش تھی کہ وہ سادو، وہ خیالوں کا محل، وہ خار سنگار کے پھولوں سے کہیں زیادہ نرم و نازک داسیاں، اور وہ ان کی اندیکھی دیوی، کیا صرف خواب کی باتیں تھی؟ لیکن خواب اتنے مربوط تو نہیں ہوتے کہ ان پر ایک افسانہ نگار کے مکمل ترین پلاٹ کا دھوکہ ہو۔ آدمی جو سوچتا ہے، اس سوچ اور فکر کی لکیریں اس کے پہرے پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ رحیم نے مجھے فکر مند دیکھ کر ایک دن مجھ سے پوچھ ہی لیا، سکندر، تم دن بھر کیا سوچتے رہتے ہو؟ میں کئی دن سے تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ رحیم سے آج تک میں نے اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں چھپایا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے ذہن کے سارے الجھاوے اس کے سامنے لا ڈالوں، لیکن پھر خیال آیا کہ میرے اس دیو مالائی وہم کا علاج رحیم کے پاس تو ہوگا نہیں، پھر اپنے ساتھ اسے بھی بے چین کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن کہیں نہ کہیں تو اس وہم کا کوئی علاج ہوگا۔ اس شام اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ راوی کے اس مارکا رازدار سے آگے بڑھ کر جنگل میں سادو کی کٹیا تلاش کی جائے، جس کی انگاروں جیسی دہکتی آنکھیں اب بھی مجھے اپنے روپ پر چلتی محسوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی شام میں نے ایک دوست سے اس کی موٹر سائیکل لی اور راوی کے اس کنارے پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا، اور اسی دن یا اسی خواب کی طرح خد نظر تک ملگچی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اور عجیب بات ہے کہ مجھے وہ جگہ بھی نظر آئی جہاں 3 گھنے درختوں کے چھتارے کے نیچے وہ جیپ کھڑی تھی، جسے معتدر جسموں کے ساتھ میں نے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ اس سے ذرا آگے درختوں اور جھاڑیوں سے چھپا ہوا گناہ کا وہ اڈا بھی نظر آیا جہاں اس رات محفل گرم تھی۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور پیڑوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک بھاگتے ہوئے سائے کی جھلک مجھے نظر آئی۔ میں اب صرف تسکین دل کی خاطر پیروں کے جھنڈ کے اس طرح ان جھاڑیوں کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں رحیم کو تلاش کرتے ہوئے کسی نے پیچھے سے میرے سر پر لوہے کی کوئی سلاخ اس سختی سے ماری کہ چند سیکنڈ میں ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر وہ عجیب و غریب سادو کی کٹیا میری آنکھ کھلی جس نے بقول خود اس کے آنے والے رنگین زمانوں کی ایک جھلک مجھے دکھائی تھی۔ آدمی بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ میں بظاہر ان مقامات کو دوبارہ دیکھنے آیا تھا، لیکن کہیں میرے لاشعور میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ کاش میں کسی طرح پھر ایک بار اس خواب کو دیکھ سکوں جہاں صرف قدیم ہند کے راجاؤں کی پہنچ ہو سکتی تھی۔ لیکن اس خیال کو میں نے جلدی اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ایک نیم دائرے میں اگی ہوئی ان جھاڑیوں کی سمت میں چند ہی قدم بڑھا ہوگا کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور جب قدم آگے بڑھ کر میں اس مقام تک پہنچا تو مجھے جھاڑیوں کے اندر سے کسی لڑکی کی درد اور خوف میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ سنائی دی، جسے سنتے ہی میرے جسم کے تمام اعصاب چنچنا اٹھے۔ وہیں صدیوں پرانا قصہ، فریب و دغا کی 1000 بار کی دہرائی ہوئی کہانی، کوئی خریس بیمار ذہن کا نوجوان کسی معصوم لڑکی کو دریا کی سیر کا بہانہ کر کے یہاں تک آیا ہوگا، اور پھر اس لڑکی کی دوسری چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے قتل کرنے کے لیے کچھ چاقو وغیرہ کھول لیا ہو، کیونکہ اس چیخ میں موت کے جیسا قرب موجود تھا۔ میں نے بغیر سوچے جھاڑیوں کے اس حصے پر چھلانگ لگا دی جدھر سے وہ چیخ ابھری تھی۔ جھاڑیوں پر چھلانگ لگانے کے بعد میری نظر سب سے پہلے گینڈے پر پڑی، جو صرف بنیان اور پینٹ پہنے وہاں سے اس طرف اچھل کر بھاگا جیسے اسے کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ لیکن جب
چند قدم آگے جا کر اس کے خاص کچھ بحال ہوئے تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ چاند میں اس رات حسب معمول روشنی کم تھی، لیکن اتنی بھی کم نہیں تھی کہ گینڈے کو مجھے پہچانے میں کوئی دقت ہوئی۔ وہ دومن وزنی جسم کے ساتھ پوری طرح میری جانب مڑ گیا اور اس طرح آہستہ قدموں سے آگے بڑھا جیسے کوئی اڑنا بھینسا اپنے شکار پر چھلانگ لگانے سے پہلے قدم ناپتا ہو۔ اس بار میں اسے اس کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے اپنے جسم کو ساکت کیے اس کے متوقع حملے کا انتظار کرتا رہا کہ کہیں قریب ہی سے ایک نیم اوریاں لڑکی بھیا مجھے بچاؤ کہتی ہوئی پیچھے سے مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ اور یہی لمحہ تھا جب گینڈے نے بھاگتے ہوئے اپنے سر سے میرے سینے پر بھرپور ٹکر مارنا چاہی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی داس میں میری اس بیجا مداحنت پر مجھے اذیت ناک سزا دینے کے لیے سب سے پہلی کوشش یہی کرے گا کہ پہلے مجھے زمین پر گرا دے۔ یوں بھی وہ گنی جھاڑیاں اس کی نظر میں میری قبر کے لیے بہت موزوں جگہ ثابت ہو سکی تھی۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ بہت سکون سے 2 قدم بائیں جانب ہٹا اور گوشت اور ہڈیوں کا وہ پہاڑ اپنی ہی چوک میں خود ہی جھاڑیوں میں اوندے منہ جا پڑا۔ میں نے آہستہ سے لڑکی کو اپنے جسم سے علیحدہ کیا اور اس سے بڑے نرم لہجے میں کہا، بہن جب تک میں اسے بات کرتا ہوں تم جلدی سے اپنا لباس درست کرو۔ لڑکی کے جسم کا ہلکا ہلکا خوف کا ریشہ میں اپنے پورے بدن میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، وقت ضائع مت کرو، وہ ابھی تم پر توجہ نہیں دے گا، جلدی سے اپنا لباس پہنو، یہیں کہیں چھپ کر چپ چاپ اس ذلیل انسان کے انجام کا تماشا دیکھتی رہو۔ لیکن اگر تم نے جلدی نہ کی تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں اب کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گا۔ لڑکی سہم کر مجھ سے علیحدہ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ انتہائی تیز رفتاری سے قریب ہی جاڑی میں وہ اوندی لیٹ کر سام کی طرح اندر داخل ہو گئی۔ اس دوران گینڈا ایک ہاتھ اپنے چہرے کے زخم پر پونچھتا تیزی سے دوبارہ میری طرف آ رہا تھا۔ جب مجھ سے اس کا فاصلہ صرف چند قدم کا رہ گیا تو میں نے پوری قوت سے اس کے سینے پر فلائنگ کک ماری۔ وہ بینچے کی طرح ٹکراتا ہوا سینے کی تکلیف سے چیختا ہوا 15-20 قدم پیچھے جا کر گرا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی پر اپنا بایاں پیر اس طرح مارا کہ اس کے نالہ و شیون کے باوجود اس کی پیٹھ کی گراریاں ٹوٹنے کی چٹ چٹ آوازیں واضح طور پر سن سکتا تھا۔ گینڈا میرے ایک ہی حملے میں اب بھاگنے، بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے معذور ہو گیا تھا۔ گینڈے سے فارغ ہو کر اب میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سامنے کی جھاڑی میں میرے سامنے ہی داخل ہوئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارتے ہوئے کہا، بہن اب باہر نکل آؤ۔ اس گنڈے کو میں نے کم از کم صبح تک کے لیے خاموش کروا دیا ہے۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس جھاڑی سے لڑکی کی بجائے سعید اشرف، ہمارے کالج کے گنڈوں کا بے تاج بادشاہ، اپنے پسٹل کا رخ میرے سینے کی جانب کیے مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ کیوں چوہے کے بچے؟ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تو اس ویرانے میں کیا اپنے دودھ کی بوتل تلاش کرنے آیا تھا؟ میں نے ہنس کر جواب دیا۔ اشرف سعید، پہلے تو مجھے بتاؤ کہ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ اس ویرانے میں چہل پہل کرنے کا شوق تمہیں کب سے ہو گیا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پسٹل سے کوئی کام لے سکتا، کلائی سے سرکتا ہوا میرا آٹومیٹک خنجر میرے ہاتھ میں آ چکا تھا، اور جب تک میں نے اپنی بات ختم کی وہ خنجر اس کے پسٹل والے ہاتھ کے آر پار نکل چکا۔ مجھے اپنا یہ خنجر اس لیے زیادہ عزیز ہے کہ میرے شکار کو نہ اس کی کاٹ محسوس ہوتی ہے اور نہ کسی فوری تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن چند لمحے بعد اپنی بے بسی پر وہ خود ہی چیخنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنا موقع دوں کہ وہ دوسری سانس لے سکے۔ لیکن اس وقت میں سعید اشرف کو صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ پسٹل جیسے کھلونے پر آدمی کو اس وقت بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب وہ موت کے منہ میں جا رہا ہو۔ ادھر میرا خنجر اس کی کلائی پر پڑا اور دوسرے لمحے اس کا پسٹل زمین پر گر پڑا، اور تیزی سے جھک کر جب پسٹل اٹھاتے ہوئے اس کی نظر اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ اور خنجر کی چمکتی ہوئی داڑ پر پڑی تو چند لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اور یہی وقت تھا جب آگے بڑھ کر میں نے ایک ہاتھ سے جھٹکا دے کر اس کی کلائی سے اپنا خنجر اتنی بے رحمی سے نکالا کہ لکڑی کی طرح کوہنی تک اس کا ہاتھ 2 حصوں میں برابر کٹ گیا۔ اس کی ہتھیلی اس کے ہاتھ کو جوڑے ہوئے تھی، ساتھ ہی میرا دوسرا ہاتھ بھرپور طاقت سے اس کے جبڑے پہ پڑا، اور یہ وہ ہاتھ تھا جو مقابل کے سامنے کے دانت بغیر کسی ڈاکٹر کی اعانت کے پلک جھپکتے میں زمین پر گر پڑا ہے۔ خنجر کا خون میں نے اس کی قمیض سے صاف کر کے دوبارہ اپنی کلائی میں فٹ کریا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے بے ہوش گینڈے کے جسم تک لے آیا۔ خوف و دہشت سے سعید اشرف کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں دوسرا ہاتھ میری تھوڑی پر رکھتے ہوئے کہا، سکندر بھائی، میں اب تک آپ کے بارے میں سخت قسم کی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ شہر کے کچھ بدماشوں نے آپ سے منسوب کر کے ضرور ناقابل یقین باتیں ہمیں سنائی تھی، لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ وہ آپ پر طنز کر رہے ہیں۔
میں وعدہ کرتا ہوں سکندر بھائی، جب تک زندہ رہوں گا آپ کا وفادار ہوگا۔ اگر صبح تک ہوش آئے تو خدا اور اس کے رسول کے وفادار رہنا۔ اس معصوم لڑکی پر جو ظلم تم دونوں نے کیا، اس کی سزا عاقبت میں تو تمہیں ملے گی، لیکن یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس جنگل میں تم دونوں رات بھر پڑے رہے اور گیدڑ تمہارا خون چاہے پیتے رہیں۔ یہ کہتے کہتے میں نے اس کی گردن پر ایک ترچھا ہاتھ مارا اور وہ گینڈے کے من آرام دہ گوشت پر اس طرح گرا جیسے کوئی تھکا ہرا آدمی صوفے پر دم سے آ کر گر جائے۔ ان دونوں سے فارغ ہو کر میں پھر لڑکی کی تلاش میں نکلا۔ شہر سے اتنی دور ایک لڑکی تن تنہا، اسے چھوڑنا کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ میں نے ان جھاڑیوں کی طرف اس لڑکی کی بہت سی آوازیں دی اور پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں میں اس لمحے کی گرفت میں تو نہیں آیا جب اسی طرح اس جگہ میں رحیم کو آوازیں دیتا پھر رہا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جو کچھ دیکھا اپنی ہی توہمات کا افسانہ تھا۔ بھائی صاحب، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی اب ایک برقع پہنے میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کی نقاب اپنے سر کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، اور ایک ذرا سی دیر کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس لڑکی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، یا آسمان پر وہ چاند جو اب دھندلکو سے نکل کر اپنی فیاضی سے اپنی روشن چاندنی اس ویرانے میں بکھیر رہا تھا۔ لیکن وہ میری منہ بولی بہن تھی۔ میری نگاہیں خود بخود ہی شرم سے جھک گئی۔ شاید لڑکی نے بھی میرے چہرے سے میرے خیالوں کو پڑھا۔ اس نے آہستہ سے برقعے کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈالی اور سرگوشی کے لہجے میں بولی، بھائی صاحب، آج جس طرح آپ نے میری آبرو بچائی، اللہ آپ کو اتنا آبرومند کرے کہ چاند کی طرح آپ پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ اس کی آواز ایسی دلکش تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہیں یہ آواز سنی ہے۔ جب وہ موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھ رہی تھی تو میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا بہن اب سے پہلے بھی ہم کہیں مل چکے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس طرح شرماتے ہوئے کہا جیسے وہ اعتراف گناہ کر رہی ہو۔ ہم کہاں ملے ہیں؟ وہ آہستہ سے ہنسی۔ ایسے لگتا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے کا ڈر اور خوف اس کے ذہن سے باہر نکل گیا ہو۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پوری رفتار سے گاڑی شہر کی سمت لاتے ہوئے پوچھا، تم سے کس جگہ میری ملاقات ہوئی تھی؟ کیا تم ہمارے کالج میں پڑھتی ہو؟ اس نے شاید جواب دینا پسند نہ کیا۔ میں نے بھی سوچا کہ کہیں اس معصوم لڑکی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ میں اسے خامخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہم نے اپنا باقی کا سفر خاموشی سے طے کیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور میں 70-80 کی رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور لڑکی سے پوچھا، میں آپ کو کہاں اتاروں؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ میری بات سن رہی ہیں بہن؟ رات کا وقت ہے، میں آپ کو آپ کے گھر میں اس لیے نہیں لے جا سکوں گا کہ لوگ مجھ پر شبہ کر سکتے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ کسی قریب ترین سڑک پر آپ کو چھوڑوں۔ میری اس بات کا بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو مجھے شبہ ہوا کہ سچ یہ کوئی آوارہ لڑکی ہی نہ ہو، اور اب کیونکہ ہم شہر میں تھے، وہ ڈرا دھمکا کر مجھے اس بات پر مجبور کر سکتی تھی کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، اور صبح کو وہ اپنے گھر جا کر یہ بہانہ کرے کہ اپنی کسی سہیلی یا رشتہ دار کے ہاں وہ رات کو رک گئی تھی۔ غصے سے میں نے موٹر سائیکل روکی اور پیچھے پلٹتے ہوئے سختی سے پوچھا، میں آپ سے اتنی دیر سے؟ لیکن وہ لڑکی وہاں موجود نہ تھی اور میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ میں جس تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس رفتار پر کسی کا گاڑی پر سے کود کر نیچے اترنا ناممکن تھا۔ پھر وہ کس طرح اور کہاں اتر گئی؟ میں حیرت سے سڑک پر کھڑا کبھی اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ رہا تھا اور کبھی پیچھے سیٹ کو، جہاں میں اسے اپنی زندہ آنکھوں کے سامنے بٹھا کر گاڑی کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے لایا تھا، اور جہاں سے میں نے اس کے واضح الفاظ بھی سنے تھے اور ہنسی بھی سنی تھی۔ اگر وہ گاڑی کی تیز رفتاری کی وجہ سے راستے میں کہیں گرتی تو اس کی چیخ میں بآسانی سن سکتا۔ یوں بھی موٹر سائیکل کے پیچھے اگر کوئی بیٹھا ہو تو گاڑی چلانے والے کو اچھی طرح احساس رہتا ہے کہ پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ پھر وہ مجھے احساس دلائے بنا کہاں اور راستے میں کس جگہ اتری، اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ ایک بار پھر میں ہندو دیو مالائی خوابوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ شہر کی یہ روشنیاں، یہ موٹر سائیکل، پیچھے گزرے ہوئے تمام واقعات ایک مربوط خواب کا حصہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی میری آنکھ میری بستر پر کھلے گی اور جو کچھ دیکھا یا سنا ایک ہلکا دام خیال کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں جاگ رہا تھا کہ سو رہا تھا، لیکن جب میں گھر پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹا تب بھی میں خود کو عالم خواب میں سمجھ رہا تھا۔ البتہ جب صبح ہوئی اور گرم سورج کی سنہری کرنیں دریچوں سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو جسم اتنا تھکا ہوا تھا جیسے رات میں نے بے خوابی میں بسر کی ہو۔ سب سے پہلے میں نیم گرم پانی سے دیر تک غسل کرتا رہا اور تر و تازہ ہو کر جب باہر آیا تو جسم کی غسل مندی بہت حد تک دور ہو چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اب میں جلدی سے کالج پہنچ کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ رات کے میرے دونوں شکار کیا پہلے کی طرح مجھے پہچانے کے یا نہیں۔
لیکن میں بھی ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ رحیم نے بڑی تیزی سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی سانس پھولی تھی اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اس محبت سے مجھ سے آ کر لپٹا جیسے اس نے میرے بارے میں کوئی وحشت ناک خبر سنی ہو۔ کیا بات ہے رحیم، تم گھبرائے ہوئے ہو؟ وہ پولیس میرے گھر آئی تھی اور تم پر اقدام قتل کا مقدمہ ہے۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تم میرے گھر میں تو نہیں چھپے ہوئے۔ کیسا مقدمہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اگر مجھ پر کوئی مقدمہ ہے بھی تو انہیں پہلے میرے گھر آ کر میری تلاشی لینی چاہیے تھی۔ وہ یہاں سے صبح ہی تلاشی لے کر جا چکے، تم انہیں یہاں نہیں ملے۔ پھر وہ میرے گھر پر پہنچے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 زخمیوں کی حالت بے حد خراب ہے۔ خاص طور سے سعید اشرف کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ گینڈے کے ریڑھ کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی زندہ رہنے کی صرف چند فیصد امید ہے۔ دونوں کو آکسیجن ٹینٹ میں رکھا گیا ہے، لیکن پولیس والے تم پر دوہرے قتل کا مقدمہ چلانے کی پوری تیاریاں کر چکے ہیں۔ میں تم سے صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ موقع ملتے ہی تم میرے گھر آنا۔ وہاں ایک ایسا تہخانہ ہے جہاں پولیس کی نظر تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو ہم دونوں کراچی چلے جائیں گے کہ 60-70 لاکھ کی آبادی والے اتنے بڑے شہر میں 2 آدمی بآسانی بیس بدل کر رہ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ رحیم کہہ رہا تھا جس کی یہاں جھوٹ بولنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور میری محبت میں وہ جھوٹ تک بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اگر پولیس صبح منہ اندھیرے مجھے یہاں تلاش کرنے آئی تو مجھے گرفتار کرنے میں کون سا امر مانی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات میں نے اپنی خوابگاہ میں بسر کی۔ اگر پولیس یہاں آتی تو میری آنکھ یقیناً کھل جاتی۔ تمہارے گھر پولیس والے کس وقت پہنچے تھے؟ تقریباً صبح 8 بجے۔ میں ان کے جاتے ہی سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تم بھی شاید ابھی یہاں پہنچے ہوں گے۔ میں اگر اسے بتا دیتا کہ میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، وہ میری بات پر بالکل یقین نہ کرتا اور اسے یہ علیحدہ دکھ ہوتا کہ میں نے اس سے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے مجبوراً اس سے جھوٹ بولنا پڑا۔ ہاں، میں ابھی گھر پہنچا ہوں۔ ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ کہاں ہوا تھا؟ رحیم، کیا تم مجھ پر، میری دوستی پر، میری وفاداریوں پر پورا یقین رکھتے ہو؟ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکندر، میں تم پر پورا یقین رکھتا ہوں، تمہارے لیے جان نظر کر سکتا ہوں، تو یہ سوال ابھی مجھ سے مت پوچھو۔ میں خود اس وقت اتنا الجھا ہوا ہوں کہ واضح طور پر نہیں بتا سکتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی ایسا ہاتھ دیکھا ہو جس کی حدیں کہیں کہیں پر حقیقت سے جا ملتی ہوں۔ تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ابھی میرے ذہن میں خود کوئی چیز واضح نہیں، لیکن یقین کرو اس سے پہلے میں تمہیں حقیقت حال بتاؤں گا۔ بس ذرا سی مجھے مہلت دے دو کہ میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ ان واقعات نے تمہارے ذہن پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ میری طرف سے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کا صحیح تجزیہ نہیں کر پا رہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اس نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا۔ اب تم ایسا کرو کہ میں یہاں تمہارے بستر پر لیٹ جاتا ہوں اور تم گلیوں گلیوں میں چھپتے چھپاتے سیدھے میرے گھر چلے جاؤ جہاں میں ساری ہدایات دے آیا ہوں۔ جب تک میں نہ آؤں تم تہہ خانے سے باہر نہ نکلنا۔ نہیں، مجھے ابھی بہت سے کام انجام دینے ہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا کہ شکور کی موٹر سائیکل میرے دروازے کے اندر کھڑی ہے۔ وہ موٹر سائیکل کسی طرح تم اس تک پہنچاؤ اور اسے میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر موٹر سائیکل کے بارے میں کوئی اس سے پوچھے تو وہ یہی جواب دے کہ کل سے وہ موٹر سائیکل اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر اس دوران پولیس یہاں آئی، اس نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا، اس وقت تک میں چھت پر سے نکلتا ہوا بہت دور نکل سکوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن اگر تم نے موٹر سائیکل پہنچانے میں دیر کی تو پولیس کی ہم میرے خلاف ایک ثبوت مل جائے گا۔ رحیم مجھ سے محتاط رہنے کے وعدے وعید لے کر اسی وقت موٹر سائیکل لے کر روانہ ہوا، اور اب میرے پاس وقت تھا کہ میں حالات کا عقلی تجزیہ لے سکوں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ راتوں رات پولیس اس ویرانے میں کیسے جا پہنچی، کیونکہ میں نے ان دونوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خود چل کر شہر آ سکے۔ دوسرے، وہ لڑکی کون تھی جس کی چیخ سن کر میں نے خود کو اتنے بڑے حادثے میں ملوث کیا؟ اگر کہیں سے وہ لڑکی دستیاب ہو سکے یا اس کا کہیں سے پتہ مل سکے تو وہ میری بے گناہی کی گواہی دے سکتی تھی۔ لیکن اس لڑکی کا تیز رفتار موٹر سائیکل سے ایک دم غائب ہونا خود اپنی جگہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ کیا اس لڑکی کا اس منحوس سادھو سے کوئی تعلق تھا جو اپنی آنکھوں کے ایک اشارے سے حالات کو کبھی حقیقت اور کبھی خواب بنا سکتا؟ میں بہت دیر تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ شروع ہی سے مجھے اس کیس میں پھانسنے کے لیے کہیں بہت بڑی سازش کی جا رہی تھی، اور وہ لڑکی اس سازش کی سب سے بڑی کڑی تھی۔